अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। आज वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, न्याजी साहब आपने 4 साल ज़ाय किए, रैलियां और धरने निकाले, लेकिन 4 साल के बाद आपको याद आया कि जिसको आप जंगला बस कहते रहे आप पेशावर के लिए शुरू कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने आज कहा कि पनामा केस दुरुस्त सिमत में जा रहा है, जबकि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली पनामा का वजीर आजम को कोई डर नहीं है, पनामा फैसले का इंतजार सिर्फ उन लोगों के है जो पनामा पर सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने मियां साहब को थका कर हराना है, हम उनको हीरो नहीं बनाना चाह रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ को कहते हैं कि जब वो मुश्किल में ना हो तो फिर राब्ता नहीं करते। ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर ताहिर मशहदी साहब ने, MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब तर्जमान वज़ीर आज़म, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पंजाब पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम कोशिश करेंगे कि PTI के एक रहनुमा से भी हमारी बात हुई है, उनसे भी बात करें। सेनेटर साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और सियासत को रीड भी करते हैं, एक आप इम्पार्शल भी हैं। पूरा मुल्क पनामा फैसले के इंतजार में है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हमें और वजीर आजम साहब को पनामा फैसले का कोई डर नहीं है। ऊपर से डॉन लीक की रिपोर्ट भी आ रही है, वजीर दाखिला ने कह दिया। क्या वाकई हुकूमत को कोई डर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक पनामा का इशू है, पनामा का इशू मैं हमेशा से जब से हुआ है मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 2 कानून हैं। एक तो गरीब का कानून है और कानून बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी का बच्चे भूखे मर रहे हैं 2 दिन से तो वो एक डबल रोटी भी चोरी कर लेना, तो हमारा कानून इतना सख्त है। वो पुलिस वाला मारेगा, अवाम उसको मारेगी, फिर वो जज साहब उसको 10 साल दे देंगे, फिर वो जेलर जो है उसको रोज़ मारेगा। कानून बहुत सख्त है। वो कभी भी बच्चे भूखे मर जाए वो कभी भी एक रोटी के नहीं चोरी करे। मगर अमीरों के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है और ना वो किसी कानून में आते हैं, ये जिसको मैं रूलिंग एलीट कहता हूँ। तो ये पनामा पे भी ये असूल अप्लाई होगा, मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ ज्यादा। और इस एक और मामला है पनामा में, जब आपके घरों में से पूरा घर में नोट भरे पड़े मिल रहे हैं, कह रही थी कि हमारे हाथ साफ हैं इसलिए हमें कोई डर नहीं है। नहीं, हाथ साफ तो इधर किसी के नहीं है। हमारे अल्लाह के फजल से इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है। करप्शन जो है वो एक्सेप्टेड है हमारी सोसाइटी में, हमने सबने एक्सेप्ट कर ली हुई है। और एक ज़माना था कि किसी का हमने सुनते थे कि ये रिश्वत लेता है तो 2 पुश्तों तक उसको रिश्ता कोई नहीं देता था। आज जो है वो जिसको लेता है वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तो हमारी बच्ची बड़ी अच्छी है। तो डॉन लीक से भी कोई डर नहीं है हुकूमत को। डॉन लीक वज़ीर दाखिला ने कल ही कहा कि 2-3 दिन। डॉन लीक्स दूसरा मामला है। दूसरा वो है नेशनल सिक्योरिटी का मामला। नेशनल सिक्योरिटी में सब के सब चाहते भी हैं कि हमारी सिक्योरिटी हो, और ये जो बहुधा किस्म की हरकतें ये दरिंदे वगैरह करते हैं और ये इंतहा पसंद करते हैं जैसे मर्दान में की है, तो हम तो सब चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो जाए, कोई सैनिटी आ जाए हमारी सोसाइटी में जिधर से हम जा रहे हैं। मगर पनामा पे ये है कि एक और चीज़ है कि कोई ख़ास कानून एग्जिस्ट नहीं करता। 420 का कानून है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, बहुत सारी वो, और कमीशन भी बन जाएगी, मगर जो अपोजिशन चाहती है वो नहीं होगा। आपके नज़दीक वो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, डॉन लीक्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहले वज़ीर दाखिला ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय नहीं हो रहा, फिर कल उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय हो गया है। आप एक एनालिस्ट भी हैं खुद भी, इत्तफाक राय होने का मतलब है किसी ने तो कॉम्प्रोमाइज किया है उस पे। किस तरह से इत्तफाक राय आया है और हुकूमत क्या समझती है कि इसमें भी, जैसे पनामा में तो मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी, आप वजीर आजम के तर्जमान हैं, ये भी आपको इससे भी कोई डर नहीं है? देखिए, पहले तो मैं एक बात करूंगा पनामा पे, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मैं दूसरी बात पे तबसरा करूं। देखें, कानून जो है वो प्रेजुडिस हो जाता है।
جب آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کہتے ہیں اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا فیصلہ نہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ اگر آپ کی مرضی کا نہیں آیا تو پھر لاقانونیت۔ وہ کہتے ہیں ہمیں قبول ہوگا، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے بار بار، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، میں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں جو ابھی بڑے احترام کے ساتھ جو سینیٹر صاحب نے کہی بات کہ یہ بھی فیصلہ اسی طرح کا آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر فیصلہ یہ آئے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ صاف ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قبول کر بھی لیں تو ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ فیصلہ ہے جو عمرہ کے لیے آتا ہے۔ یعنی وہ جو قانون کے آنکھوں کے اوپر سفید پٹی باندھی ہوتی ہے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر ثبوت اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، وہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ فیصلہ تو ہمیں منظور نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ واقعی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ واقعی یہ مانتے ہیں اندر سے کہ اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنا یہ آپ اس کی سب لوگ آپ شام کو پیروی کرتے رہے ہیں، دن میں ہم لوگ بھی وہاں پر جاتے رہے ہیں، تین ٹیمیں ہوتی ہیں، 5 لوگوں کے سپریم کورٹ کے 5 جج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے 5000 صفحات پہ مشتمل مسودات جو ہیں وہ وصول کیے ہیں۔ اب اگر آج آپ یہ کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے پھر قانون کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی اصل میں کل ہو یہ رہا ہے کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت مقدمہ نہیں ہے ٹرائل پہ جسے اپنے میرٹ کے اوپر جس پہ فیصلہ ہونا ہے، جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سر جھکائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ٹرائل کے اوپر۔ اگر عدالت ٹرائل کے اوپر ہے اور اگر یہ فیصلہ اس رخ کا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتائیے پھر منصف کون ہے؟ اگر آپ پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں جیسے پیپلز پارٹی بار بار ابھی کہہ رہی ہے کہ ماضی میں میاں صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا تو لہذا اب تو پھر آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو اگر یہی بات ہے تو پھر اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، جیسے پی ٹی آئی نے لیا تھا، جتھے بنائیں، ان کو سڑکوں کے اوپر نکالیں، کیونکہ آپ کو نہ اس وقت قابل قبول ہے کوئی ادارہ، نہ آپ کو اب آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری نے بھی پہلے کوئی فیصلے نہیں دیے، اگر وہ بھی پریجوڈسڈ ہے، ادارے بھی پریجوڈسڈ ہیں، آپ کہتے ہیں الیکشن کے رزلٹ بھی آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا ایک چیز ہے جو ایکسیپٹیبل ہے ماں سوا جتھوں کے؟ یعنی وہ جو کام وہ ہوا ہے یونیورسٹی کے 1 کے اندر یا 2 کے اندر، وہ سڑکوں پہ ہونا چاہیے، اور پھر جس کا ڈنڈا چلے، جس کا زور چلے وہ لے لے اور وہ کہے یہ انصاف ہے۔ کھوکھر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ ایک نوجوان ہیں، خود بھی اینالسٹ ہیں، ٹی وی شو بھی کرتے ہیں آپ۔ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون پہ آپ کو یقین نہیں ہے، عدلیہ پہ یقین نہیں ہے، اور جو میں نے بات کی بار بار آپ کے ہر لیڈر نے کہا، چودھری اعتزاز احسن سے لے کے ایون آصف علی زرداری صاحب تک بھی، جب شیخ رشید ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ماضی میں تو شریف فیملی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا، یہ پھر آپ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ آپ نے بات ان کی سن لی۔ دیکھیے پراجا صاحب، بنیادی طور پر جو اس وقت اس ساری صورتحال میں ابھر کی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنل فیلئر ہوا ہے۔ جو بات مشہدی صاحب کہہ رہے تھے کہ امیر اور طاقتور اور حکمران کے لیے ایک الگ قانون ہے اور اس ملک کے عام شہری کے لیے ایک الگ قانون ہے، اگر انسٹیٹیوشنل فیلئر اس ملک میں نہ ہوتا، دیکھیے ہونا کیا چاہیے تھا، ایک بہت بڑی انٹرنیشنل انکوائری ہوئی، اس انکوائری کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس ملک کے وزیر اعظم کے جو بچے ہیں ان کے نام پہ غیر ملکی کمپنیاں موجود ہیں اور ان کمپنیوں کے اربوں کے اثاثے ہیں۔ سمپل سی بات تھی۔ اب اس کے اوپر ہونا کیا چاہیے تھا؟ چیئرمین نیب کے ادارے کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا، انہیں خود سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی، ایف آئی اے کو کرنی چاہیے تھی، ایف بی آر کو کرنی چاہیے تھی کہ ایک پاکستانی شہری جو باہر ہیں، ان کی اتنی اربوں کی جائیداد ہے، انہوں نے ٹیکس ڈسکلوجر کیوں نہیں کیا؟ تو ان سارے اداروں کو حرکت میں جو آنا چاہیے تھا وہ تو بالکل بھی نہیں آئے، انسٹیٹیوشنل فیلئر ہو گیا۔ اس وجہ سے اسی نقطے پہ جو شخص انسٹیٹیوشن فیلئر ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان نعیم الحق صاحب نے۔ السلام علیکم نعیم الحق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ مصروف تھے اور اس لیے ہم نے کہا کہ 2-3 سوال اکٹھے ہی آپ سے کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف برس پڑے آپ کی قیادت پہ، کہا کہ نیازی صاحب آپ نے 4-5 سال ریلیوں اور دھرنوں میں ضائع کر دیے، وہی بس جس کو جنگلہ کہتے رہے اب آپ پشاور میں شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ذاتی رائے دی تھی کہ جنرل کیانی نے الیکشن مینوور کیے، دھاندلی کروائی یا جو بھی تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ پارٹی اقتدار میں آئی۔ کوئی بھی جنرل کیانی ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ بس چلانے میں یا ترقیاتی کام کرنے میں تو منع نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کہیں گے آپ شہباز شریف صاحب کے آج اس کے بیان پہ؟ آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ جی بالکل، اور میں نے اس پر رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے اس سے پہلے
शहबाज शरीफ साहब का जो तरक्की का पैमाना है वो या मुस्लिम लीग नून का जो तरक्की का पैमाना है वो रोड और पुल और इस किस्म की चीजें बनाने में है। लाहौर में इन्होंने जो मेट्रो बनाई वो असल में 20-25 मील लंबा एक पुल है। उसके बनने के बाद लाहौर की ट्रैफिक में बेइंतहा इजाफा हो गया। सड़क क्रॉस करने के लिए रिक्शा के लिए आपको 2-2, 3-3 मील के चक्कर लगा के 50 से 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमारी तरक्की का जो पैमाना है वो है सेहत, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर और माहौलियात। उस मामले में हमने पंजाब को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मेट्रो या ये जिसके मेट्रो की आज इन्होंने बात की है, ये जो हमारा मंसूबा है ये हर लिहाज से लाहौर के मेट्रो मंसूबे से बेहतर है। इसको मजमूई तौर पे जो पेशावर के अवाम हैं वो इस तरीके से फायदा उठाएंगे और ये काबिल अमल मंसूबा है। लाहौर के मंसूबा जो है मेट्रो का, उसमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है पंजाब की हुकूमत को। हम नहीं तो, और फिर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस में जो तब्दीलियां लेकर आए हैं, जो इस्लाहात लेकर आए हैं, अस्पतालों की मैनेजमेंट के हवाले से, तालीम के हवाले से, माहौलियात जो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मसला बनता चला जा रहा है, मैं समझता हूं कि हमारी सोच ये है कि उनमें जो तरक्की हुई है और वही तरक्की का असली पैमाना है। पैमाना आपने बता दिया। ये फरमाइए नईमुल हक साहब, ये फरमाइए, आज वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कह रही थी कि पनामा फैसले का इंतजार सिर्फ उन लोगों को है जो पनामा पे सियासत कर रहे हैं। वजीर आजम के हाथ साफ हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। फैसले के इंतजार तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वो गालिबन उनको पता चल गया है वजीर आजम को कि फैसला क्या आ रहा है, इसलिए उनको इंतजार नहीं है। हमें अभी फैसले का पता नहीं चला, मगर इत्तलात यही है कि वजीर आजम साहब अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे और यही वजह है कि उनकी जो मुख्तलिफ तकारीर हैं, उनका जो तर्ज अमल है, उसमें कुछ इस किस्म की चीजें नजर आ रही हैं जैसे वो जल्दी में हो या जल्दबाजी में हो। तो मैं समझता हूं कि मरियम जो कह रही हैं उनका वो कुछ भी कहें, मगर पूरी कौम इसका इंतजार जरूर कर रही है। ये लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन करूंगा। गुज़श्ता रोज चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला पाकिस्तान ने कहा कि डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट पर अब इत्तफाक राय हो गया है। ये कैसा इत्तफाक राय आपको लगता है? देखिए, डॉन लीक्स की रिपोर्ट उन्होंने ये भी कहा कि ये वजीर आजम को दी जाएगी। हम चाहते हैं डॉन लीक्स की रिपोर्ट जो है ये पूरे मुल्क के साथ शेयर की जाए। मुझे इल्म में ये भी है कि इस डॉन लीक्स की जो कमीशन था उसने जो कार्रवाई की है, जहां तक मेरे इल्म में इसमें वजीर आजम या उनकी साहबजादी का बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया। तो हम बाकायदा रद्द अमल का इजहार उस वक्त करेंगे जब ये सामने आ जाती है, मगर ये रिपोर्ट सिर्फ वजीर आजम को नहीं, अगर वो वजीर आजम को देने जा रहे हैं 3 दिन बाद जैसी उनको मिलती है, तो ये फौरी तौर पर ये पूरी कौम को भी पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में क्या है। नहीं, वो खुद कह रहे थे वजीर दाखिला कि ये रिपोर्ट फिर मीडिया के साथ शेयर कर दी जाएगी कौम के लिए। चलें, बड़ी अच्छी बात होगी। हम बड़ी बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे हैं ताकि हकायक जो हैं वो सामने आ जाएं, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से है, जो बहुत एक अफसोसनाक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से ब्रीच हुई है सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब, आपने वक्त दिया। आप कुछ रद्द अमल का इजहार कर रहे थे, करना चाह रहे थे। देखिए, मैं तो आपके सामने 3 चीज़ें पेश करूंगा। पहले नईमुल हक साहब जो मेरे दोस्त हैं, बड़े मैं एहतराम का मेरा उनसे रिश्ता है, उन्होंने कहा कि मरियम को पता है या प्राइम मिनिस्टर हाउस को पता है कि जवाब अदालत अदलिया क्या कर रहे, क्या उसने फैसला किया, यानी दोबारा से अदलिया पे बोझ डाल दिया। दोबारा से वही बात जो अभी मैंने आपको कही थी कि हर बंदा हीले बहाने से यही कह रहा है। इन्होंने क्या इम्प्लाई किया कि अदलिया मिली हुई है, अदलिया ने बता दिया, कहा कि वजीर आजम के खिलाफ फैसला आ रहा है। बात नहीं, वो मैं बाद में आता हूं उस बात पे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मरियम औरंगजेब ने को इस वजह से ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर को पता चल गया कि फैसला क्या है, तो पहले से इम्प्लाई कर दिया कि अदलिया मिली हुई, अदलिया पे बोझ डाल दिया कि भाई अगर हमारी मर्जी का फैसला नहीं आया तो हम पहले से ही ये कह रहे हैं कि तुमने वजीर आजम को बता दिया। दूसरी उन्होंने ये बात की कि पता तो वजीर आजम को है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि असल में हमारी खबर ये है कि वजीर आजम की छुट्टी हो रही है, यानी पता हमें है, फैसले का ऐलान ये कर रहे हैं। चलें, कोई बात नहीं, बहुत खूब। ये तो छोटी कॉन्ट्रडिक्शन है, पीटीआई से बहुत बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस करती है। फिर कहा तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी,
یعنی تم نے اگر میٹرو بنائی لاہور کے اندر تو اس کا تو نقصان ہے لوگوں کو، کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہم جو میٹرو بنا رہے ہیں اس کا لوگوں کو بہت فائدہ ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے تقاریر کی، اس میں کہا کہ ایشیا کا سب سے بڑا پل ہم بنا رہے ہیں پشاور میں۔ بھائی آپ تو کہتے تھے پل نہیں بنانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صحت اور ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، کا پیمانہ بتایا انہوں نے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، مگر پیمانہ جو ہے اس کی پیمائش ہوتی ہے صرف ایکسپینڈیچر سے۔ تو پہلے 2 سال میں 80% جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ تھا انہوں نے واپس کیا، ان سے خرچ نہیں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر پیمانہ تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن تو پیمائش تھی کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ کتنا خرچ کیا۔ بریک کا ناظرین کہا گیا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ظاہر ہے یہ ملکی ایشوز ہیں، انہی پہ بات چیت آگے بڑھائیں گے۔ اسپیشلی آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ہم نے ہیرو نہیں بنانا، ہم نے تھکا کے ہرانا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے رد عمل لیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ کھوکر صاحب آپ بات کر رہے تھے، کاٹنا پڑی کیونکہ نعیم الحق صاحب آ گئے تھے۔ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جب مشکل میں ہوتے ہیں پھر رابطہ نہیں کرتے۔ دیٹ ڈز مین کہ میاں صاحب اب مشکل میں نہیں ہیں اور آصف زرداری صاحب اب گلا کر رہے ہیں ان سے۔ جب آسانی میں ہوتے ہیں رابطہ نہیں کرتے اور جب مشکل میں ہوتے ہیں پھر رابطہ کرتے ہیں۔ جی یہی بات وہ کر رہے ہیں۔ اب جو آپ نے وقفے پہ جانے سے پہلے بھی جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ سیاست میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تھکا کر ماریں گے اور بڑا مشکل ایک ہیرو نہیں کے ساتھ بنانا، کھیلیں گے، ہیرو نہیں تھکا کے بنانا۔ ہرائیں گے۔ دیکھیے اس وقت جو لوگ دیہاتوں میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے گزر رہے ہیں، ان کو رہ کے وہ وعدے یاد آ رہے ہیں کہ جو کیے گئے تھے کہ 6 مہینے میں بجلی ختم ہوگی، پھر 6 مہینے سے سال ہوا، پکھا جو پھر 2 سال لگا تھا ہوا، ہاتھ والا۔ اور مینار پاکستان کے سامنے بیٹھ کر جس طریقے سے پنکھے لہرائے گئے۔ آج آپ کی ایکسپورٹس ڈاؤن ہے، ہم جس وقت حکومت میں تھے $25 بلین ایکسپورٹ تھی، اس وقت ایکسپورٹس آپ کی گر کے $20 بلین پہ آ گئی ہیں۔ بیرونی قرضے آپ دبا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ شامل کریں اور ان کو ایک بڑے نیشنل اس پہ اسکیل پہ دیکھیں تو ان کا، اور ساتھ پیناما بھی ہو، تو نیشنل جنرل الیکشنز جب بھی آئے نون کو لگ پتا جائے گا۔ ابھی حکومت میں بیٹھ کے تو سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لوگ آ کر باتیں کرتے ہیں کہ جی کہ نہیں آپ کی بڑے پاپولر ہیں، ابھی بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ تو ان کے لیے، حکومت کے لیے اس وقت بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور وہ مشکلات اپوزیشن اگر ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو اپوزیشن کے لیے بہت بہترین وقت ہے، الیکشن ایئر ہے۔ اس میں نواز شریف صاحب ابھی آپ دیکھیں وہ سندھ میں جا کے جلسے کرنا شروع ہو گئے، زرداری صاحب پنجاب میں آ کر ایکٹیو ہوئے۔ تو یہ ساری جو اس وقت ہمارا جو نیشنل جو پولیٹیکل سین جو ڈیولپ ہو رہا ہے آنے والے اس ایئر میں، وہ الیکشن ایئر کی وجہ سے، اور لوگوں نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا الیکشن ایئر ہے۔ تو اپنی جگہ پہ ابھی پرسوں آپ کے ساتھ ہی یہاں پر تلا گنگ میں بائی الیکشن ہے، اس میں بھی پتہ چل جائے گا، لوگ یہی سوچ رہے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں، بالکل معلوم ہو جائے گا الیکشن تو جب آنا ہے۔ ملک صاحب میں نے ایک سوال کیا تھا، آپ نے گول کر دیا، اس کا جواب نہیں ملا۔ ڈان لیکس رپورٹ پر پہلے اتفاق نہیں تھا، وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا تھا، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے آن ریکارڈ کہا تھا۔ کل انہوں نے فرمایا چودھری نثار علی خان صاحب نے کہ جی اب اس پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ دیکھیں پولیٹیشن ہیں آپ سارے، ماشاءاللہ پولیٹیشن ہیں، جب اتفاق نہیں ہوتا پارٹیز کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جب اتفاق ہو جاتا ہے تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے۔ کس نے کیا کمپرومائز کیا کہ اب اتفاق ہو گیا اس پہ؟ نہیں، اتفاق کا مطلب کمپرومائز تو نہیں، یہ تو آپ نے ذرا مشکل سی تشریح کر دی۔ دیکھیے بنیادی طور پہ جب آپ ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں۔ ایک سٹیج ہوتی ہے جس کے جب آپ کے پاس شواہد جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس نے اس کو لیک کیا ہے خبر کو۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں اتنا وقت گزر چکا ہے اور ہم اتنے ثبوت، شواہد اور گواہیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر چکے ہیں یا بیانات لے چکے ہیں کہ ہمیں یہ معمہ ہم نے حل کر لیا ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ جب سینیٹر پرویز رشید صاحب کو وزارت سے ہٹایا گیا، وزیر اطلاعات تھے، تو اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ لیکس نہیں ہوئی تھیں، یہ صرف خبر ہی غلط تھی۔ اب اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں تحقیقات ہوئے، شواہد اکٹھے ہوئے، تو وہ پہلے والا بھی گورنمنٹ کا سٹینس تھا، ابھی بھی گورنمنٹ کا سٹینس ہے۔ دیکھیے یہ تو رپورٹ جب سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا نا، مگر یہ بات تو بڑی واضح ہے، یہ صرف کہا حکومت نے نہیں کہا، حکومتی ذرائع نے نہیں کہا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی کہا کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور اصل جو شروع میں کہانی چلتی رہی اور آپ کے بھی یہاں پروگرام ہوتے رہے وہ یہی تھا کہ اگر یہ بات ہوئی نہیں ہے تو اس بات کو باہر لے کر جانا جو ہے وہ سیکیورٹی کا بریچ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو گفتگو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کرتے رہے بہت دن
لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی خبر اس کو اگر گھما کر کسی نے کیا ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے تو وہ بات واضح شکل میں سامنے آنی چاہیے. اسی کے لیے کمیٹی بنی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے گناہ لوگوں کے نام جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر لیے جائیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ تو رپورٹ انفیکٹ جیسے جیسے ڈیلے ہوتی گئی لوگ باتیں کرتے گئے. نہیں, لوگ تو ہمیشہ باتیں کرتے ہیں, رپورٹ کے بعد بھی کرتے رہیں گے. ابھی دیکھیے یہ فریمنگ جو ہے, یہ جو آج لفظ استعمال ہوا ہے, جس طرح جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے کہ کنسنسس کا مطلب ہے کہ کچھ مکمکا ہو گیا, تو یہ تو بات آلریڈی شروع ہو گئی ہے. تو یہ تو جیسے جیسے رپورٹ اگر جس کی پسند, ہمارے ہاں تو ایک رواج سا ہے کہ اگر میری مرضی کا فیصلہ نہیں آیا, اگر کوئی شخص کا نام آ گیا تو بولیں گے اس کا کیوں نہیں آیا, اور اگر اس کا نام آ گیا تو بولیں گے پرائم منسٹر کا کیوں نہیں آیا, اگر پرائم منسٹر کا آ گیا تو بولیں گے میرا کیوں نہیں آیا. تو یعنی ثابت یہ کرنا ہے کہ فیصلہ میرے ذہن کے اندر ہے, میں کہہ یہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جو فیصلہ آئے گا مجھے نامنظور ہے. جب ایک رپورٹ ہے, جب ایک کسی بھی حوالے سے, دیکھیے ایک رپورٹ ہے, ایک سیکنڈ ٹھہریے, ایک رپورٹ ہے جس کے اندر کوئی سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھی ہوئی, ہمارے ملک کی تمام ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تمام شواہد اکٹھے کیے ہیں, اس میں ہمارے حساس ادارے بھی ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب انویسٹیگیشن کے بعد, ثبوت و شواہد کے بعد ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اس کا انتظار کر لیجیے. انتظار کرتے ہیں. اب تو کولنل ریٹائرڈ بھی ہیں کہ جو میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا ایگزیکٹلی وہی کروں گا کہ ایک پہلے کہا گیا کہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا, رپورٹ ڈیلیڈ ہے اس وجہ سے, پھر کہا گیا کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے, رپورٹ ریڈی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد اکٹھے کیے ہیں تب جا کے اتفاق رائے ہوا ہے. تو پہلے والی پوزیشن اور دوسرے والی پوزیشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم مکمکا تو نہ کہیں, بہرحال گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے جب اتفاق رائے ہوتا ہے. مگر ساتھ یہ بھی کہیں کہ کس کس کا ہوا ہے, یہ بھی تو بتائیے نا میں عوام کو. آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, آپ حکومت ہیں جی, آپ کی رائے لیں. کمپلیٹ ڈسٹنکشن ہوتی ہے پولیٹیکل میٹرز میں, ایوری ڈے میٹرز میں, اور میٹرز آف سیکیورٹی میں. آپ کو اس کو بالکل علیحدہ رکھنا پڑتا ہے. اگر کمپرومائز جیسے انہوں نے کہا, بالکل کمپرومائز ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے, ہماری ایوری ڈے لائف میں ہوتا ہے, مگر جب نیشنل سیکورٹی میں نہیں ہوتا. مگر یہ انویسٹیگیشن مطلب ہی کمپرومائز, مگر یہ سیاسی جماعتیں تو نہیں بیٹھ کے فیصلہ کریں نا, یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی. نہیں کر رہی نا, تو یہ مگر یہ میٹر آف نیشنل سیکورٹی ہے, تو نیشنل سیکورٹی میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوتی, کبھی کمپرومائز نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ادھر پولیٹیکل فورس انوالو نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے, آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کی ہے. وی کین بی پراؤڈ آف اٹ, کیونکہ وہ نیشنل سیکورٹی میں جو کام کرتی ہے اس میں اس حد تک آپ یو کین بی ویری پراؤڈ آف اٹ. اٹ از ریکگنائزڈ ایز ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اٹس ویری تھرا, اور وہ کوئی چیز کے اوپر جمپنگ ٹو کنکلوژن نہیں ہوتے. یہ جو اسپیکولیشن چلتی رہی ہے, کامنٹس چلتی رہی ہیں, میں بھی کامنٹس دیتا رہا ہوں, ملک صاحب بھی دیتے رہے, یہ ہماری اپنی ویوز ہے. اٹ ہیز ناٹ کم فرام دیم. وہ جو رپورٹ ہوگی وہ ایک کمپریہنسو رپورٹ ہوگی, ویل ڈاکیومنٹڈ ہوگی, ویل انویسٹیگیٹڈ ہوگی, اس کی کلیکشن, کولیشن, اس کی انالیسس, اس کی ملانا, ایک ایک خبر کو چھ سورسز سے ملا کے اس کی اتھینٹسٹی کو کرنا, یہ ہوتا ہے ایک. جب وہ کمیشن کی رپورٹ آئے گی تو بہت وہ ایبسولوٹلی سیپریٹ فرام پالیٹکس اس کو رکھے. چلیں, مجھے بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آج پیپلز پارٹی سندھ نے اعلان کیا کہ سندھ میں 30 اپریل سے وفاق کے خلاف دھرنے دیے جائیں گے. رینجرز کے اختیارات کی سمری پر بھی ابھی تک وزیر اعلیٰ نے دستخط نہیں کیے, اور وزیر اعلیٰ سخت غصے کا اظہار بھی اسمبلی کے فلور پہ کرتے رہے. ذرا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. Have a great day. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور ہم ملک کی تازہ ترین صورتحال پر بات کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب, میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. آج سندھ میں ایک وزیر صاحب نے, نثار کھوڑو صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں پیپلز پارٹی کے. انہوں نے کہا کہ ہم پورے سندھ میں 30 اپریل سے وفاق کے خلاف دھرنے شروع کریں گے. پانی, بجلی اور NFC ایوارڈ میں وفاق ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا سندھ کے ساتھ. MQM ساتھ دے گی, MQM کا کیا موقف ہے؟ MQM بڑی خوشائن بات ہے, میں بڑی مبارک دیتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں
ہو گئی ہے. اگر وہ دھرنا کرے گی تو مجھے امید ہے ہمیں بھی دھرنا کرنے دے گی, ہمارے سارے لوگوں کو اندر نہیں کر دے گی, سارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو ATA کے تحت کیسز نہیں کر دے گی, کیونکہ پانی کا احتجاج ہم بھی دھرنا کریں گے, کیونکہ پانی جو ہے واٹر بورڈ وہ کراچی میونسپل کارپوریشن کی ہے, انہوں نے یوسرپ کر کے پروونس میں لے گئے ہیں. آپ دھرنا کس کے خلاف کریں گے؟ آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کریں گے. اچھا, MKM صوبائی حکومت کے خلاف کرے گی اور صوبائی حکومت وفاق کے خلاف کرے گی, اور جو ہماری نیشنل گورنمنٹ ہے وہ پھر مسجدوں میں جا کے نمازیں ہی پڑھے گی, کیونکہ یعنی وفاق حکومت کا کوئی فرض نہیں ہے کراچی کے لیے کچھ مدد کرے, کہ الیکٹرک بھی ان کے پاس ہے, کہ الیکٹرک کے خلاف تو جماعت اسلامی دھرنے دے رہی ہے. جنیاں لگیاں تن میرے تنو ایک لگے تا جان. پرابلم یہ ہے کہ جو وہ ہوا کیا کہ ہر چیز ان کو یاد آ گئی, ان کو آئین بھی یاد آ گیا سندھ میں, ان کو قانون بھی یاد آ گیا, ان کو بے انصافی بھی یاد آ گئی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہے, جو سندھ کی غریب عوام کے ساتھ ہو رہی ہے, دکھی ہوئی عوام کے ساتھ وہ ان کو یاد نہیں تھے. اس کے اوپر تو وہ کرش کر دیتے تھے اور کسی چیز کو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہو رہا ہے. سالڈ ویسٹ لے لیا ہوا ہے, آئین کی خلاف ورزی 148 کہتا ہے کہ all political power, administrative power and financial power shall be devolved. shall کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, ضروری ہے. انہوں نے واٹر بورڈ بھی لے لی ہوا ہے, بلڈنگز بھی لے لی ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹ بھی لے لیا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد کرتے کچھ نہیں, ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, سب کچھ پڑے ہوئے ہیں. اور جب ہم احتجاج کرتے ہیں ہمیں ہمارے اب وفاق کے خلاف وہ دھرنے ہمارے پاس سختی, اور اب جو ہے وہ احتجاج کریں گے فیڈریشن کے خلاف, اور ہم احتجاج کریں گے پروونشل گورنمنٹ کے خلاف. آپ کب سے شروع کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو ڈیٹ دے دی. ابھی تک ہم دیکھیں گے نا کہ ان کا کتنا بڑا دھرنا ہے. ملک صاحب آپ کی طرف دھرنی نہ نکل آئے نا, دھرنی نہ نکلے, ہم پہلے دیکھیں تو آپ کی طرف آؤں گا. آج آپ کے ایک سینئر رہنما سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی کراچی میں, کہا کہ عزیر بلوچ نے پیپلز پارٹی کے کالے کرتوت سامنے رکھ دیے. جب ڈاکٹر عاصم کا کیس آیا تھا تو چونکہ وفاقی ادارے ہی FIA نیب ان کے خلاف کام کر رہی تھی, اسی طرح کے الزامات آئے تھے. آج تو ڈاکٹر عاصم حسین ماشاءاللہ ان کو تو باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی ہے. یہ الزامات PTI لگائے تو غلط ہوتے ہیں, مسلم لیگ لگائے پیپلز پارٹی پر, سندھ حکومت پر, تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں کیا؟ نہیں, قطعاً نہیں جی. بات تو صرف یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کیس ہو, جیسے کچھ ایویڈنس جو تھا وہ, یہ پہلی بات تو تھوڑی سی آپ میں تصحیح کر دوں. یہ جو ڈاکٹر عاصم صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا وہ سندھ کی حکومت نے کیا تھا, کیونکہ ایپکس کمیٹی کے جو ہیڈ کرتے ہیں وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی اجازت کے بغیر کراچی آپریشن کا کریڈٹ تو ابھی گورنر مجھے کہہ رہے تھے, پوری قوم کو کہہ رہے تھے ایک ہفتہ پہلے کہ کریڈٹ اگر جاتا ہے تو صرف اور صرف میاں نواز شریف کو جاتا ہے, وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے. بجا ہر ایک کو جاتا ہے, ہر ایک کو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا ہر ایک کو جاتا ہے, گورنر صاحب نہیں کہہ رہے تھے یہ. اچھا چلیے, میں تو اپنے بہاف پہ بات کر سکتا ہوں. گورنر نہیں ہے نا, نہیں ترجمان ہے وزیر اعظم صاحب. اگر وہ کہتے تو پھر یہ گورنر بن جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اپالوجی کی سیاستدانوں کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ ملک ہے, اس کا ایک آئین ہے, اس آئین کے تحت یہ ملک چلتا ہے, اور اس کے ادارے ہیں جن میں سے ایک فوج ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ فیصلہ, اس کا کریڈٹ جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا, جو جنرل کیانی نے لیڈ کیا, اس کا کریڈٹ ان کو لینا چاہیے, ان کو کریڈٹ لینا چاہیے. جھنڈا سوات نے لہرایا, جنرل کیانی نے لہرایا تھا وہ, تو بہرحال ان کو لینا چاہیے اس کا کریڈٹ, اور پھر اس کی آپریشنز کی داد دینی چاہیے جنرل کیانی کو. اسی طرح یہ جو آپریشن اس دور کے اندر ہوئے ہیں اسی آئین کے تحت ہوئے ہیں, تو ہم بھرپور اس کا کریڈٹ لیں گے, اور اپنی جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی اس کو بھی دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. اور اس کے that is not at the expense آپ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں چیزوں کو. یہیں چودھری نثار علی خان نے ایک بار پریس کانفرنس میں نہیں کئی بار کہا کہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے پاس کا ریکارڈ میرے پاس ہے, میں پھر شو کر دوں. مگر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا, پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں پھر اس پہ آ جاتے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کریڈٹ کے مستحق ہیں کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. یہ کریڈٹ کے مستحق ہیں کیونکہ عوام نے انہیں کریڈٹ دیا ہے.
اسٹیٹ کے ادارے رینجرز اور آرمی کریڈٹ کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے آپریشنز کیے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو سلام نہ کیا جائے؟ اب میں آتا ہوں آپ نہیں، ادھر جانے سے پہلے میں ایک اور نقطہ آپ سے ریز کرنا چاہ رہا ہوں. آصف زرداری صاحب نے جو بات کی کہ میاں صاحب جب مشکل میں نہیں ہوتے وہ رابطہ نہیں کرتے، یہ تو اچھا خاصا گلہ کر رہے ہیں وہ میاں صاحب. ضرور گلہ کر رہے ہیں، لیکن میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے. پہلے بھی ملایا ہوا تھا، آج بھی ملایا ہوا ہے. یعنی مکہ نہیں ہے بلکہ ہاتھ ملایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ نہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ملایا ہوا ہے. ہمارا آپس کا معاہدہ یہ ہے، ہاتھ ہم نے اس بات پہ ملایا ہے کہ ہم ٹھک کے ایک دوسرے کے خلاف کام کریں گے سیاسی. لیکن اگر کسی نے جمہوری عمل کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ ہوا یہاں گلہ کر رہے ہیں نا، وہ گلہ یہی، لیکن میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. مجھے میرا خیال ہے آپ نے میرا سوال تو مجھ سے اس وجہ سے پوچھا کہ میں اس کا جواب دوں. تو میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی دھرنا ہوگا، جب بھی اسمبلی کی دیواریں توڑی جائیں گی، جب بھی سیکریٹریٹ کا گھراؤ کیا جائے گا، اسے بند کیا جائے گا، جب بھی پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کیا جائے گا، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی. یہ اگر مشکل کا وقت ہے، ہم ہر وقت ہاتھ بڑھاتے رہیں گے، اور یہ بھی ہاتھ بڑھاتے رہیں گے. ایم کیو ایم بھی ہاتھ بڑھائے گی تو ہم پکڑیں گے، یہ بھی ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم پکڑیں گے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا حق نہیں ہے پنجاب میں آ کے سیاست کریں. یہ ضرور آئیں، ہی از موسٹ ویلکم. یہ آئیں، وہاں پہ کام کریں، خدمت کا مقابلہ ہے. اگر یہ خدمت کریں گے الیکشن جیت جائیں گے، اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلتا رہا. میں نقطہ نظر لے لوں، پیپلز پارٹی سندھ خاصی ناراض ہے وفاق سے. رینجرز کی اختیارات کی سمری پر پھر دستخط نہیں ہوئے. کوئی بات چیت، مسائل کا حل کیا دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی؟ اب دھرنے دینے جا رہی ہے وفاق کے خلاف. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا سب سے پہلے ناظرین کو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ٹی وی پہ بیٹھے ایک نیشنل ٹی وی پہ گفتگو کر رہے ہیں، کہ اس کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی ضرور بتایا جائے. آئین کا آرٹیکل 158 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جس صوبے میں جہاں سے گیس نکلے گی، جہاں پر گیس پہلے اس صوبے کی ضروریات پوری ہوں گی. یہ کلیئرلی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اس وقت صورتحال ہے کیا کہ وہاں سے نکلنے والی جو گیس ہے، پنجاب پورے میں کنیکشنز یہ دے رہے ہیں، بالکل دیں، پورے ملک میں دیں، لیکن وہاں پر ایک پاور پلانٹ ہے نوری آباد جس کا نام ہے، 100 میگا واٹ بجلی کی پروڈکشن کی وہ کیپیسٹی رکھتا ہے، وہ تیار کھڑا ہوا ہے. اب اس کو جب تک گیس کی سپلائی نہیں ہوگی وہ بجلی نہیں پروڈیوس کر سکتا، اور جو بجلی اس نے پروڈیوس کرنی ہے وہ دینی ہے کہ الیکٹرک کو. جو گرمیاں ہیں وہ اپنے سر پہ ہیں، بڑی شدید ہیٹ ویو وہاں پر آئی ہوئی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ گیس کا جو پلانٹ ہے نوری آباد وہ جلد از جلد فنکشنل ہو. وہ تو 1 بلین کی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں، یہ تو بار بار بہانے کر رہے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تفصیل بتاؤں گا. بھائی ختم کر لیں، یہ تو بہانے بازی چل رہی ہے. اب پنجاب کے اندر تو آپ جتنے تمام آپ کے پاور پلانٹس ہیں، جتنے تمام آپ کنیکشن نیٹ ورکس بچھانا شروع کر دیں، اور دوسری طرف سندھ کی ایک لیجٹیمیٹ مسئلہ یعنی صرف یہ گیس والا ہے کہ گیس والا، پھر اس کے علاوہ گیس اور سیکیورٹی تو دو مختلف چیزیں. دیکھیے، یہ میں آپ کو کیونکہ گفتگو کا جو آغاز تھا وہ آغاز سندھ حکومت کی شکایات سے شروع ہوا تھا، تو اس شکایت میں سے ایک شکایت میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، اب دوسری طرف جہاں تک رینجرز کا تعلق ہے، تو آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر عاصم پر سب سے پہلے جو الزام لگایا گیا، رینجرز نے جب اس کو حراست میں لیا تو دہشت گردی کا اس کے اوپر الزام تھا. میں کوئی ڈاکٹر عاصم کے لیے کوئی اپالوجی نہیں پیش کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ واقعی دہشت گرد تھا تو پھر اس کے اوپر دہشت گردی کا آپ کو مقدمہ بنانا چاہیے تھا. پھر آپ نے 90 دن اس کو اپنی تحویل میں رکھا، اور 90 دن تحویل میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ جی کہ نہیں، اس کے اوپر کرپشن کے مقدمے. تو یعنی کہ جس پہلی چیز میں پکڑا وہ ٹھیک نہیں تھی. دوسری چیز، آپ موازنہ کر لیں رینجرز کے جو آپریشن پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں اور سندھ کے اندر ہو رہے ہیں، کیا یہاں پر نیشنل ایکشن پلان جس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کی رپورٹ موجود ہے، وقفے میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ڈان لیکس کی، اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ تھا کہ کمیشن کی رپورٹ آ بھی جائے تو کیا ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کی رپورٹ آئی جو ایک سپریم کورٹ کے جج نے تیار کی، اس کے اندر نیشنل ایکشن پلان کی انہوں نے دھجیاں بکھیر دیں، انہوں نے وزیر داخلہ کی کارکردگی پہ شدید سوالات اٹھائے، اور اگر وزیر داخلہ کے اندر کوئی مورل رسپانسبلٹی نام کی چیز ہوتی تو وہ استعفیٰ دے دیتے. تو یہی رینجرز جو پنجاب میں ہے اسی طرح کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اکراس دا بورڈ کریں، یونیلیٹرلی کریں. پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ جیسے رینجرز پنجاب میں وزراء کی ویڈیوز موجود ہو کرپشن کے الزامات کی، رانا مشہود صاحب کی کوئی کاروائی ہوئی؟ قطعاً نہیں ہوئی. اچھا، وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. ملک صاحب، میں تو ویری بریفلی سر. اب چلیے میں کہہ دیتا ہوں، نوری آباد کی بات کر دیتا ہوں. نوری آباد کا کانٹریکٹ ہوا ہے
اب جب نوریاباد کے اندر بڑے بااثر لوگ جو ہیں وہ 51% کے حصے دار ہیں. آپ ان کا نام لے دیجئے. بھائی آپ نے 2 دن پہلے کہا کہ وہ آصف زرداری کی ملکیت ہے, وہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, وہاں پر 51% شیئر ہولڈنگ انہوں نے دکھا دی. میں نے تو دیکھیے ایسی باتیں نہ کریں. نہیں, آپ ایک منٹ ٹھہریں, میں نے تو یہ قطعاً نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہا, اور اگر ہے تو آپ کے گورنمنٹ کے اور باقی کئی لوگ کسی نے نہیں کہا. لیکن نوریاباد کا کانٹریکٹ جو ہے